बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको लगता है कि माह रमज़ान गुजर चुका है और बरकत सिर्फ रमज़ान में है, तो वल्लाह आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि माह रमज़ान के बाद 16, 17, 18 शव्वाल, इतवार, पीर और मंगल का दिन, ये वो मखसूस अय्याम हैं जो साल भर के रिज़्क का आखिरी फैसला करते हैं। इन तीनों दिनों के अंदर ये खास वजीफा जिस घर में पढ़ लिया जाता है, उस घर का बच्चा बच्चा लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबपति हो जाता है। लोग पूछते हैं, कारी साहब, ईद के बाद ये दिन इतने अहम क्यों हैं? मेरे भाइयों, शव्वाल नए साल का और नए नसीब का इंजन है। जब माह रमज़ान गुजर जाता है तो अल्लाह उन लोगों को ढूंढता है जो माह रमज़ान के नहीं बल्कि अल्लाह के बंदे हैं। और 16 शव्वाल वो मखसूस दिन है जब आसमान से नए साल के रिज़्क की फाइल खुलती है। जो आज डोली डालकर बैठ जाएगा, पूरे साल का रिज़्क समेट लेगा। जो आज लापरवाही करेगा, वो पूरा साल दर बदर की ठोकरें खाएगा। आप में से जो बेरोज़गार है, रोज़गार की नीयत करे। जो बे औलाद है, औलाद की नीयत करे। जो मकरूज़ है, कर्ज से निजात की नीयत करे। देखें, जितने भी आपके मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी इख्तिलाफात हैं, ये अल्लाह की तरफ से आते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। अगर आप चाहते हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी हो जाए, तो आज ये अमल पढ़ें। ये मौका बार बार नहीं आएगा। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोगों ने माह रमज़ान को लापरवाही में गुजारा। अब जो महीना गुजर चुका है, उसके पछतावे से बेहतर ये है कि जो शव्वाल का महीना मौजूद है, उसकी रहमतें और बरकतें समेट ली जाएं। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई बहुत बड़ा सखावत करने वाला ताजिर हो। वो रमज़ान में सबको खैरात बांटता है, मगर शव्वाल में वो उन लोगों को मखसूस इनाम देता है जो ईद की खुशियों में उसे भूले नहीं हैं। और 16, 17, 18 शव्वाल अल्लाह के दरबार में स्पेशल बोनस का वक्त है। अगर आपने इतवार से मंगल तक ये अमल कर लिया तो आपका नसीब ऐसे पलटेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। ये वो दिन है जो आपकी किस्मत को रिवर्स गियर से निकालकर टॉप स्पीड पर ले जाएगा। एक पुराना वाकया याद करें। एक शख्स निहायत कर्जदार था। ईद गुजर गई मगर परेशानी ख़त्म न हुई। वो बुजुर्गों के पास गया। उन्होंने फरमाया, तूने रमज़ान में तो मांगा, मगर शव्वाल की इन मखसूस घड़ियों में शुक्राना अदा नहीं किया। उसने 16, 17, 18 शव्वाल को मुसल्ला पर बैठकर ये तस्बीह पढ़ी। मौजज़ा ये हुआ कि मंगल का सूरज ढलने से पहले उसे गैब से ऐसी मदद मिली कि उसकी सालों पुरानी मोहताजी ख़त्म हो गई। याद रखें, अल्लाह उन्हें देता है जो उसका दर नहीं छोड़ते। आज आपके पास भी मौका है। आप भी अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, मांगें, रोएं। वो देता है, वो मांगने वाले को पसंद करता है। माह शव्वाल माह रमज़ान के इनाम लेने का वक्त है। हर कोई रमज़ान में दिन रात मेहनत करता है, इज़्ज़त और एहतराम के साथ इबादत करता है, नमाज और तरावीह अदा करता है, अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े रखता है। फिर अल्लाह पूरे रमज़ान की जितनी भी इबादतें हैं, जितने भी नेक आमाल हैं, उनके इनाम को माह शव्वाल में अता करता है। इस दिन का अमल कारोबार में बरकत लाता है। यानी अगर आपका कारोबार ठप हो चुका है, बंद हो चुका है, घर में खाने को कुछ नहीं, दिन ब दिन परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, दुकान पर ग्राहक नहीं आते, हर काम में नाकामी हो जाती है, हर काम में मायूसी हो जाती है, तो रिस्क की तंगी को दूर करने के लिए भी आप ये अमल करें। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन यानी इतवार रिस्क की बुनियाद का दिन है। पीर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। इस दिन दुआएं रद्द नहीं होती, इस दिन बरकत में इजाफ़ा होता है। और मंगल, ये मुश्किल कुशाई का दिन है। यानी हर किस्म की बंदिश और रुकावट ख़त्म करना चाहते हो तो मंगल के दिन ये अमल करो। ये 3 दिन आपकी तकदीर के बंद तालों को खोलने के दिन हैं। बड़ा बदबख्त है वो बंदा जो माह शव्वाल को पाए और अल्लाह से अपनी हाजत व मुरादें पूरी न करवा सके। ये वो महीना है जो आपके रमज़ान की इबादत पर कबूलियत की मुहर लगाता है और पूरे साल के नसीब का फ़ैसला करता है। लोग पूछते हैं, माह रमज़ान के बाद शव्वाल को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? शव्वाल इस्लामी साल का 10वां महीना है। इसका नाम शव्वाल से निकला है, जिसका मतलब है उठाना या बुलंद होना। ये महीना मोमिन की दरजात को बुलंद करने वाला महीना है। जैसे फ़र्ज़ नमाज के बाद सुन्नतें उसकी कमी को पूरी करती हैं, वैसे ही शव्वाल के रोज़े रमज़ान की कमी को पूरा करते हैं। सही मुस्लिम की बहुत बड़ी हदीस मुबारका गौर से सुनिए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सौम रमज़ान सुम्म अतबाहु सित्तन मिन शव्वालिन काना का सियामिद दहरी। जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर उनके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे,
تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ سوچیں، صرف 6 دن کی محنت اور پورے 365 دن کا ثواب۔ اللہ کتنا کریم ہے کہ وہ آپ کو تھوڑی سی کوشش پر پورے سال کی روحانیت عطا کرتا ہے۔ یہ 6 روزے آپ کے نصیب میں وہ برکت لاتے ہیں کہ رزق خود آپ کو ڈھونڈتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، رمضان وہ مہینہ تھا جب آپ نے اپنے نصیب کی زمین میں عبادت اور دعاؤں کے بیج بوئے۔ ماہ شوال اس فصل کی کٹائی کا وقت ہے۔ اگر کسان بیج بونے کے بعد بھول جائے اور اسے پانی نہ دے تو فصل سوکھ جاتی ہے۔ شوال کے روزے اور وظائف اس فصل کو پانی دیتے ہیں۔ جو آج غفلت میں سو گئے اس نے پورے مہینے کی محنت کو ضائع کر دیا۔ شوال آپ کے اکاؤنٹ میں برکت کا ایک بیش بہا مہینہ ہے۔ اگر آپ پھر بھی لاپرواہی کرتے ہیں تو میرے نزدیک آپ سب سے بد نصیب ہیں۔ آج اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کی نیت کرے، ضد کرے، مانگے، روئے، گڑگڑائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، انسان کی آنکھ میں آنے والا آنسو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ آنسو کے بدلے راتوں رات تقدیر کے فیصلے کرتا ہے، کبھی کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ نے ماہ شوال کی 16، 17 اور 18 تاریخ، تیسرا اتوار، پیر اور منگل، دنیا کے تمام کام چھوڑ کر یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ بہت خاص ہے، غور سے سن لیجئے۔ آپ نے اس عمل کا آغاز اللہ کے ایک نام سے کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دل سخت ہو چکا ہے، قسمت نے راستہ روک لیا ہے یا دنیا کی بے رخی نے آپ کو توڑ دیا ہے، تو واللہ آج میرے پاس ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جو پتھر نصیب کو موم کر دیتا ہے۔ یا رحمانو، یہ وہ نام ہے جس سے اللہ کی رحمت کا دریا ابلتا ہے اور گناہگاروں کے نصیب بدل دیتا ہے۔ یا رحمانو اللہ کا وہ مخصوص نام ہے جو کافر اور مومن، گناہگار اور نیک سب کے لیے برابر برستا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں یا رحمانو تو آپ اللہ کی اس صفت کو پکارتے ہیں جو ہر غصے پر بھاری آ جاتی ہے۔ یہ نام پڑھنے سے پہلے دل کی کڑواہٹ اور نصیب کی سختی ختم ہوتی ہے تاکہ بعد کی دعائیں عرش تک سیدھی پہنچ سکیں۔ قرآن پاک کا آغاز دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے اپنی ذات، اپنے نام اللہ کے فوراً بعد رحمان کو رکھا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحمانو پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل سے بھول چوک اور غفلت نکال دیتا ہے۔ سوچیں، جو نام قرآن کی شروع میں ہے، کیا وہ آپ کے نصیب کی نئی شروع نہیں کرے گا؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مسافر تپتی دھوپ میں تپتے صحرا میں چل رہا ہو اور اسے اچانک ایک گھنا پھلدار درخت مل جائے جس کی شاخیں ٹھنڈی ہوں، جس کی چھاؤں ٹھنڈی ہو۔ دنیا کی پریشانیاں تپتا ہوا سورج ہیں اور یا رحمانو وہ ٹھنڈی چھاؤں ہے۔ جب آپ یہ پکارتے ہیں تو آپ اللہ کی اس رحمت کے سائے میں آ جاتے ہیں جہاں دنیا کی کوئی تکلیف آپ کو جھکا نہیں سکتی۔ اس مخصوص نام کے 3 معجزے یاد رکھیں۔ یا رحمانو دل کا سکون ہے۔ اگر آپ کے گھر میں، آپ کے دل میں، آپ کے کاروبار میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، بے چینی ہے، ڈپریشن ہے، ذہنی دباؤ ہے، ہر قسم کا خوف آج یا رحمانو پڑھنے سے ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ محبت کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، ساس بہو میں لڑائی جھگڑے ہیں، تو آپ یا رحمانو پڑھیں۔ اللہ آپ کے گھر کے تمام افراد کے دل میں ایسا رحم و کرم پیدا فرما دے گا کہ ہر کوئی آپ سے محبت کرے گا۔ یا رحمانو پڑھنے سے ہر قسم کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، ہر قسم کی تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ اب یا رحمانو سے رحمت کا دریا بہہ گیا، دل نرم ہو گیا، مگر اب وقت ہے اس پاور کو ایکٹیویٹ کرنے کا جو دنیا کی ہر رکاوٹ کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ عرش الہی کی وہ بجلی ہے جو جب گرتی ہے تو مشکلات کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں یا رحمانو کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ سے آپ اپنی ساری طاقت کو زیرو کر رہے ہیں اور اللہ کی طاقت کو لامتناہی کر رہے ہیں۔ جب تک آپ اپنی انا،
اپنی ایگو، اپنی اکڑ، اپنی سیلف رسپیکٹ اور اپنی کوشش کو ختم نہیں کریں گے، اللہ کی قوت کام نہیں کرے گی۔ یہ کلمہ آپ کی بے بسی کو بے انتہائی تک لے جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو موسیٰ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا، یقیناً یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ عرش کے نیچے کا خزانہ ہے۔ سوچیں، جو چیز عرش کے نیچے سے آئی ہو، کیا وہ زمین کی کسی پریشانی سے ہار سکتی ہے؟ یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سب سے چھوٹی بیماری غم ہے، ایگزائٹی ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، ایک چھوٹا سا بچہ جو ایک بہت بڑے پتھر کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ تھک جاتا ہے، روتا ہے، پھر اس کا باپ آتا ہے اور بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس پتھر کو ایک جھٹکے میں ہٹا دیتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کوئی طاقت نہیں، کسی برائی سے بچنے کی طاقت نہیں اور نہ ہی کوئی طاقت نیکی کرنے کی مگر اللہ کی طرف سے، تو آپ اس بچے کی طرح اپنا ہاتھ اپنے رب کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ پھر وہ مشکل آپ کی نہیں رہتی، وہ اللہ کے ذمے ہو جاتی ہے۔ ایک دل ہلا دینے والا واقعہ سنیے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیٹا دشمنوں کی قید میں تھا۔ ماں باپ نہایت پریشان تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صبر کرو اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ باپ گھر گیا اور میاں بیوی نے پوری رات یہ کلمہ پڑھا۔ ادھر وہ پڑھ رہے تھے، ادھر معجزہ یہ ہوا کہ دشمنوں کی زنجیریں خود بخود ٹوٹ گئیں اور ہر کوئی راستے سے ہٹتا گیا، اور بیٹا نہ صرف آزاد ہوا بلکہ دشمنوں کے اونٹوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ اپنے ساتھ لے کر آیا۔ اگر یہ کلمہ زنجیریں توڑ سکتا ہے تو کیا آپ کے نصیب کی بندش کو نہیں توڑ سکتا؟ اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کاروبار میں بندش ہے، رشتوں میں بندش ہے، کاروبار بند ہو چکا ہے، رزق میں تنگی ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، قدم قدم پر ناکامی اور مایوسی ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آپ کو لگے کہ تمام راستے بند ہو چکے ہیں، کسی طرف سے راستہ دکھائی نہیں دیتا، لوگ آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، آپ کی محنت، آپ کی عظمت کسی طرح فائدہ نہ دے، تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہوتا کیا ہے، بعض اوقات انسان جانے انجانے میں کوئی ایسی غلطی کوتاہی کر جاتا ہے جس سے اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب تک آپ اللہ کی پکڑ میں رہتے ہیں، خواہ نماز پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، دن رات محنت کریں، کچھ بھی کریں، جب تک اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا، جب تک اللہ آپ کی توبہ قبول نہیں کرے گا، آپ کی کوئی محنت، کوئی کاروبار آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکیوں بھرے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، بے کسی بن کر مانگتے جائیں، پھر دیکھیں میرا رب کتنا رحمان ہے، کتنا کریم ہے۔ جب وہ دیتا ہے تو تھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ بہت سے لوگ یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو اسے پڑھنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گا جس طرح اللہ والے پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا شروع کرتے تو دل میں نیت کرتے، مالک میں گناہ گار ہوں، سیار ہوں، بدکار ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، میرے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول فرما، میرے گناہوں کو بخش دے۔ میں نیت کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کوئی ایسی غلطی کوتاہی نہیں کروں گا جس سے تو اور تیرا رب ناراض ہو جائے، تیرا محبوب ناراض ہو جائے۔ یہ نیت کرنے کا طریقہ ہے، یہ توبہ کرنے کا طریقہ ہے۔ پھر آپ اس توبہ کے بعد اللہ کی ذات قرآن میں فرماتی ہے، جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو، یعنی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ اب اس آیت مبارکہ کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے آپ نے قرآنی سورت مبارکہ پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی سورت اللہ کی بڑی محبوب سورت ہے، اسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ کوثر کثرت سے نکلا ہے۔ دیکھیں آج ہر گھر میں پیسے کی ضرورت ہے، آپ ہیں، میں ہوں، کوئی بھی انسان ہے، پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ پیسے کے بغیر دنیا کی کوئی ہستی آپ کی عزت نہیں کرتی، لوگ آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، منہ تک نہیں لگاتے۔ اس کے باوجود اگر ہم اللہ سے رزق نہ مانگے تو کتنی بدقسمتی ہے۔ وہ ذات جو خود کہتی ہے، انا الرزاق انا الخالق انی علی کل شیء قدیر، میں رزق دینے والا ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں، بے شک میں ہر چیز پر قادر ہوں۔
تو پھر کیوں نہ اللہ سے رزق مانگا جائے تاکہ آپ کے گھروں میں سکون آئے، خوشحالی آئے، لڑائی جھگڑے ختم ہوں، کیونکہ جب پیسہ نہیں ہوتا تو میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بیوی عزت نہیں کرتی، گھر کے حالات خراب ہوتے ہیں، مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گھر کا ماحول تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ قرآنی سورت پڑھنا ہے جسے سورہ کوثر کہتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، اِنَّ شَانِتَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل و نام و نشان ہے۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے جو آپ کا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے، جو آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، تو یہ قرآنی سورت پڑھ کر دیکھیں۔ اگر آپ اپنے دشمن کو جانتے ہیں تو اس کا نام لے کر پڑھیں، ورنہ اس دشمن کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے سورت پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ قرآنی سورت مبارکہ پڑھتے ہوئے اگر کوئی نیا گھر مانگے گا، اللہ گھر عطا فرمائے گا، گاڑی مانگے گا، اللہ گاڑی عطا فرمائے گا، قرض سے نجات مانگے گا، اللہ قرض سے نجات عطا فرمائے گا۔ یعنی اس سورت کو پڑھتے ہوئے آپ نے اللہ سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ پھر دیکھیں اللہ آپ کو کہاں کہاں سے عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب آپ نے اس قرآنی سورت کو 41 بار پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کی مقررہ تعداد ہے۔ اس میں جب آپ کمی پیشی کریں گے تو وظیفہ کی تاثیر طاقت کم ہو جائے گی یا نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ اب اس قرآنی سورت کے بعد آج کا سب سے بڑا اور سلطانی وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ آپ کے گھر سے ہر قسم کی نوسط یعنی کمی کو ختم فرما دے گا۔ یہ وہ قرآنی وظیفہ ہے جسے پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ قرآنی عمل ہے جسے پڑھنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اگر آپ کو اس کی تاثیر طاقت معلوم ہو جائے تو انسان یہ دنیا، یہ آخرت، یہ دکان، دفتر، کاروبار، ہر شے چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف نکل جائے اور دن رات یہ کلمہ پڑھتا رہے۔ یہ کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہاں تک آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ بزرگان دین کی کامیابی کا وہ راز ہے کہ اللہ والے فرماتے ہیں جس نے تیسرے کلمے کو مضبوطی سے تھام لیا وہ دنیا میں اور آخرت میں ہر قدم پر کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ تیسرا کلمہ عرش الہی کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اسے پڑھتے ہوئے فقیر بھی بادشاہی میں چلے جاتے ہیں، مانگنے والے بانٹنے والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ انہیں وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندہ کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور اتنا عطا فرماتا ہے کہ کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا۔ آپ نے اس کلمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 دانوں والی تسبیح پر 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ جو تسبیحات میں نے آپ کو بتائی ہیں، نہ تو آپ نے اس کی ترتیب میں کسی قسم کی کمی پیشی کرنی ہے، نہ کم پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھنا ہے، نہ آگے پیچھے پڑھنا ہے۔ یعنی جو چیز جس طرح بتائی جا رہی ہے آپ نے اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنی ہے۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے مانگے، میرا رب آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہ مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔